Hello guys, welcome back to our channel. My name is Manu And my name is Mani. and you're watching दिल Dil से Se रिएक्ट। React. तो गाइस आज हम सीरा सीरीज का एपिसोड 2 लेकर आ गए हैं। रियली मकतूब जी की ये वीडियो है। इनकी हमने फर्स्ट एपिसोड के ऊपर रिएक्ट किया था। मतलब सीरा सीरीज इन्होंने स्टार्ट की है। मतलब नबी पाक की लाइफ कैसी थी, वो बचपन में कैसे दिखते थे, उनका बचपन कैसा था, उनकी जवानी कैसी थी, उन्होंने कौन कौन सी जंगें लड़ी और दीन की शिक्षा उन्होंने कैसे दी, कैसे उसको मानना चाहिए आपको दीन को। तो नबी पाक की लाइफ से रिलेटेड ये सारी सीरीज मतलब ये लेकर आए हैं। तो आज उसका हम एपिसोड 2 करने वाले हैं जिसका टाइटल है व्हाई अल्लाह चूज अरेबिया फॉर इस्लाम। मतलब अल्लाह ने सिर्फ अरब को ही इस्लाम के लिए क्यों चुना, मतलब इस्लाम की शुरुआत अरब से ही क्यों हुई। तो देखते हैं वीडियो में क्या बताया गया है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ये बात है मोहम्मद। इक़रा, पढ़ो, अपने रब के नाम से पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हेराक्लियस के इस शानदार महल में दिह्या अल-क़ल्बी का इस्तक़बाल पूरे एहतराम के साथ किया जाए जो हमारे लिए अरब से पैगंबर मोहम्मद का पैगाम लाए हैं। और इस खत को पढ़ने के बाद मुझे यकीन है यही वो मोहम्मद हैं जिनका जिक्र हमारी किताबों में है। मैं और आप मुसलमान होने का दावा करते हैं, पर एक सवाल का जवाब दीजिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दीन को फैलाया, उसके बावजूद भी इस्लाम को दीन इब्राहिमी क्यों कहा जाता है? ये कैसा खुदा है जो तुम्हारा इम्तिहान पर इम्तिहान लेता है? इब्राहिम, वापस लौट जाओ। जरा सोच कर देखिए, रोम के पास ताकत है, पर्शिया के पास दौलत है, दुनिया में कितने हरे भरे इलाके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने घर काबा के लिए मक्का को ही क्यों चुना? सही बात, सोचने वाली बात है। और क्या सच में कौम आद कौम समूद के लोग इतने लंबे लंबे कद के थे कि उनके आगे पहाड़ भी छोटे लगते थे? इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह के दोस्त होने का दर्जा मिला हुआ है, उसके बावजूद भी क्यों अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनकी दुआ को रिजेक्ट कर दिया? इब्राहिम, इसे आग में फेंक दो, ऐसी मिसाल कायम करो कि फिर कोई दोबारा ऐसा करने की सोच भी न सके। अगर आप इनमें से एक सवाल का जवाब भी नहीं जानते ना, तो इसका मतलब ये है कि आप अल्लाह के नबी से मोहब्बत करने का दावा तो करते हैं, लेकिन उनको जानने की कोशिश नहीं करते। बड़ी डिटेल्ड वीडियो बनाते हैं। बहुत बढ़िया वीडियो बनाते हैं। ऐसा कौन सा वसवसा है जो तुम्हें अपने नबी को जानने से, उनको पहचानने से रोकता है? अस्सलाम वालेकुम। ये हमारी सीरतुन नबी सीरीज के सफ़र का दूसरा कदम है। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि कौन थे वो पहले शख्स जिन्होंने सीरतुन नबी को लिखा, कैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पढ़ना हर इंसान पर फ़र्ज़ुल ऐन है, और कौन सी किताबों से हम सही तरीक़े से सीरतुन नबी को पढ़ सकते हैं। मोहम्मद मेरे ख़्याल में अंग्रेज़ी में वन ऑफ द बेस्ट बुक है, वन ऑफ द बेस्ट बुक। आज इस एपिसोड में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को गहराई से समझने के लिए हमें इस कैनवस को समझना होगा जिस पर ये तस्वीर बनी है, यानी हमें अरेबिया को समझना होगा। अपने आप से कुछ सवाल करने होंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मक्का में ही क्यों पैदा किया? अरब लोग कौन थे और वो कहाँ से आए? इसके अलावा रोम, पर्शिया, दुनिया के हरे भरे मुल्कों को छोड़कर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने घर काबा के लिए मक्का को ही क्यों चुना? एक ऐसी जगह जहाँ न खेती होती है न पानी बहता है, जहाँ सूरज आसमान से आग बरसाता है और सन्नाटा कानों को चीर कर रख देता है। ये कई बार मैं भी सोचता था, मतलब आज हमें इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा क्यों कहा कि मैं नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ का नतीजा हूँ? हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ हैं। व इज़ यरफ़अ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत व इस्माईल। या अल्लाह, जैसे तूने मुझसे और मेरे बेटे इस्माइल से कुर्बानी ली, मेरी औलाद में से एक उम्मत पैदा कर जो मेरी तरह कुर्बानी पेश करें। इन सब सवालों के जवाब अगर हमारे पास होंगे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को समझना हमारे लिए और आसान हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि असल में अरब लोग थे कौन। हिस्टोरियंस ने अरब को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। सबसे पहले हैं अरब बायदा,
یعنی وہ لوگ جو عرب کے علاقے میں رہتے تھے اسلام آنے سے ہزاروں سال پہلے، لیکن گزرتے وقت کے ساتھ وہ ختم ہو گئے، ان کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہا، جیسے قوم عاد، قوم سمود، قوم تسم، جن کا ذکر ہمیں قرآن مجید میں بھی ملتا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا، جو ارم کہلاتے تھے، دراز قد مانند ستونوں کے، اور سمود کے ساتھ کیا کیا، جو وادی قرا میں چٹانیں تراشتے تھے۔ قوم سمود کے لوگ اتنے دوسرے بڑے ہیں بڑے تھے، عرب مطلب عاربہ، بس یعنی پیور اوریجنل عربز، یہ یمن کے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں اور قحطانی کی اولاد ہیں، ان کو ہی اصلی عرب کہا جاتا ہے۔ ہسٹورینز نے جب ان کی لینیج کو ٹریس کیا تو پتہ چلا کہ یہ نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی قوم سے بلونگ کرتے ہیں، جن کو ہم سیمیٹک پیپل بھی کہتے ہیں، اور پھر اس ہی سام کی قوم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی پیدا ہوئے۔ اور ان عرب عاربہ کو لے کر ایک کہانی بھی ہے کہ قحطانی کی ایک اولاد ہوئی، اس اولاد کا نام انہوں نے رکھا، میرے بیٹے کا نام ہوگا یاہروب۔ یاہروب بہت پیارا نام ہے۔ وقت گزرتا گیا، قحطانی کی اولاد یاروب اتنے مشہور ہو گئے، اتنے بڑے بڑے انہوں نے کارنامے کر دیے کہ لوگ قحطانی کے قبیلے کو یاروب کے قبیلے کے نام سے پہچاننے لگے۔ دھیرے 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 وقت گزرتا چلا گیا اور یاروب کا نام بدل کر عرب ہو گیا۔ وہ دیکھو ضیا، یاروب قبیلے کے لوگ جا رہے ہیں۔ یاروب نا، ارے یاروب تو پرانا نام ہے، اب انہیں عرب قبیلے والے کہتے ہیں۔ لیکن جیسا میں نے کہا کہ یہ کہانی ہے، کتنی سچی کتنی جھوٹی یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ آپ تو بس اتنا یاد رکھیے کہ وہ لوگ جو یمن اور ساؤتھ عربیہ کے علاقوں میں رہتے تھے اور جن کے بارے میں ہمیں ہسٹوریکل ایویڈنس ملتا ہے، انہیں ہی قحطانی عرب یعنی اصلی عرب کہا جاتا ہے۔ تو اوس اور خزرج، قزاحہ، یہ سارے قبیلے اصل میں اصلی عرب ہیں، جن کے بارے میں ہم سیرت النبی میں آگے جا کر پڑھیں گے۔ تیسری کیٹیگری ہے عرب مستربہ، یعنی وہ لوگ جو عرب نہیں تھے لیکن گزرتے وقت کے ساتھ وہ عرب بن گئے۔ یہ عرب مستربہ ہمارے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ گروپ ہے، کیونکہ یہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے شروع ہوتے ہیں۔ قحطانی کے گزرنے کے کئی سو سالوں کے بعد یہ لوگ مکہ آئے اور یہ مکہ میں عرب کے لوگوں کے ساتھ رہنے لگے۔ دھیرے 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 انہوں نے عربی زبان کو سیکھا اور پھر یہ عربی ہی کہلانے لگے، جبکہ یہ اصلی عرب نہیں تھے۔ تو یہاں نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی گروپ کا حصہ ہیں۔ محمد النبی مطلب پروفٹ محمد جی نے جب بھی عربی ہسٹورینز سیکھی۔ نے ان کی نسب کو، ان کے لینیج کو ٹریس کیا تو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لینیج سیدھے عدنان تک جاتی ہے۔ یہاں تک کسی بھی علماء کو، کسی بھی ہسٹورینز کو کوئی کنفیوژن نہیں ہے، عدنان تک جو لینیج ہے اس کے بارے میں ہمیں سارے ثبوت ملتے ہیں۔ اب ذرا اس چارٹ پر غور کیجئے۔ اب یہاں جب آپ نیچے آئیں گے تو یہاں پر ایک نام لکھا ہے فہر۔ فہر کا لقب ہی قریش تھا، یہیں سے قریش قبیلے کی شروعات ہوئی جو بعد میں جا کر مکہ کے سردار بنے۔ ہاشم ٹھیک کہتا ہے، ہم پر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا، ہم ہیں قریش۔ ہم نے کی تھی نا سٹوری۔ ان عرب مستربہ کے بارے میں ایک بات بڑی مزیدار ہے کہ دھیرے 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 انہوں نے اپنے آپ کو اتنا زیادہ عربوں کے ساتھ ڈھال لیا کہ ان لوگوں نے اصلی عربز کو بھی لینگویج کے معاملے میں پیچھے چھوڑ دیا۔ یہ عربی میں، عربی پوئٹری میں، عربی لینگویج میں اتنے زیادہ ماہر ہو گئے کہ پورے عربیہ کے اندر ان کی پوئٹری کی مثالیں دی جانے لگی۔ جب شاعر ابو سفیان کے گھر جاتے ہیں لطف ملتا ہے، پیار پاتے ہیں، خوب پیتے ہیں، خوب کھاتے ہیں۔ جب شاعر مطلب انہوں نے ماحول کے حساب سے اڈیپٹ کر لیا اپنے آپ کو۔ ہاں جیسے مائگریٹ اب آتے ہیں دوسرے سوال کے اوپر کہ کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا گھر کعبہ اس ویرانے میں بنا اور کیوں اسلام کو دین ابراہیمی کہا جاتا ہے۔ اس سوال کے جواب کو جاننے کے لیے ہمیں ہزاروں سال پہلے میسوپوٹامیہ کے شہر بیبیلون جانا ہوگا، جس کو آج ہم عراق کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ میسوپوٹامیہ ہم کتابوں میں پڑھتے تھے۔ اس دن بابل شہر میں کافی چہل پہل تھی۔ اس شہر کا ایک آدمی خوشی سے جھوم رہا تھا۔ میرے بیٹے کے ہونے کی خوشی میں رکھی گئی اس دعوت میں آنے کے لیے آپ سب کا شکریہ۔ تم ہمارے خداؤں کے مجسمے بناتے ہو، ہم تمہارے بلانے پر کیسے نہ آتے؟ بالکل صحیح کہا تم نے، آزر کی وجہ سے ہی ہم اپنے خداؤں کو دیکھ پاتے ہیں۔ ویسے کیا نام رکھو گے بیٹے کا؟ میرے بیٹے کا نام ہوگا ابراہیم۔ بے حد خوبصورت نام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے سب سے بڑے بیٹے تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کا راستہ طے تھا
وہ اپنے والد کے مورتی بنانے کے کاروبار کو سنبھالتے، والد کی کمائی دولت کو اور ان کے نام کو آگے بڑھاتے اور گمراہی کی زندگی جیتے۔ مگر اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بچپن سے ہی قلب سلیم دیا تھا، یعنی ان کے دل کو اتنا پاک رکھا تھا کہ انہوں نے کبھی کسی بت کی پرستش کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا، بلکہ بار بار اپنے والد سے سوال کیا کرتے، ابا یہ بتوں کی پوجا آپ کیوں کرتے ہیں؟ ابا یہ بت آپ کے خدا کس طرح سے ہو سکتے ہیں جبکہ آپ خود ان کو تراشتے ہیں؟ ایسی باتیں نہیں کرتے ابراہیم، آؤ میری مدد کرو۔ ارے کہاں چل دیے؟ میں کہہ رہا ہوں میری مدد کرو۔ وقت ریت کی طرح ہاتھوں سے پھسلتا چلا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام بچے سے بڑے ہو گئے، لیکن آج بھی ان کے پاس وہی سوال تھے کہ یہ لوگ بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک دن ابراہیم علیہ السلام کو بتایا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں اور انہیں حکم دیا کہ وہ لوگوں کو بت پرستی سے روکیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو شرک اور بت پرستی ناپسند ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بہت کوشش کی، اپنے شہر والوں کو، اپنے آس پاس کے لوگوں کو، اپنے خاندان والوں کو، اپنے ابا کو، سب کو سمجھایا، پر کسی نے ان کی ایک نہ سنی۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ ایک دن ابراہیم علیہ السلام کے والد نے غصے میں آ کر ان سے کہہ دیا، قَالَ رَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، یعنی تمہاری ہمت کیسے ہوئی ابراہیم ہمارے خداؤں کو جھٹلانے کی؟ اگر تم اسی راستے پر رہے تو میں تمہیں پتھروں سے کچل ڈالوں گا اور تم میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے ناراض ہو کر اپنے ابا کو جواب نہیں دیا، بلکہ بڑے ہی نرم انداز سے انہوں نے کہا، قال السلام علیک سأستغفر لک ربی انہو کان بی حفیظ، یہ عربی لینگویج ہوگی کہ اے میرے والد آپ پر سلامتی ہو اور میں آپ کے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا۔ لیکن پھر بھی یہ ظالم باز نہ آئے۔ وہاں کے بادشاہ نمرود کے ساتھ مل کر ان کے اپنے سگے والد نے ابراہیم علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی، ان کے تھرو ایک ایسی مثال سیٹ کرنے کی کوشش کری کہ دوبارہ سے کوئی ان کے بتوں کو جھٹلا نہ سکے، جس کے لیے انہوں نے ایک بہت بڑی آگ کا انتظام کیا۔ آگ میں پھینکتا ان کو، لیکن وہ جلے ہی نہیں۔ پرندہ بھی گزر جاتا تو ختم ہو جاتا۔ اسے آگ میں پھینک دو، ایسی مثال قائم کرو کہ پھر کوئی دوبارہ ایسا کرنے کی سوچ بھی نہ سکے۔ اسے جلا کر راکھ کر دو، فنا کر دو، جلا دو، جلا دو، جلا دو، جلا دو، جلا دو۔ کتابوں میں مینشن ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو جبریل علیہ السلام ان کے پاس آئے اور انہوں نے ان سے کہا، ابراہیم ڈو یو نیڈ اینی ہیلپ، کیا تمہیں کوئی مدد چاہیے؟ ابراہیم علیہ السلام مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ اگر اللہ نے تمہیں بھیجا ہے تو ضرور۔ تو اس کے جواب میں جبریل علیہ السلام نے کہا، تو کہیے نا اپنے خدا سے کہ وہ آپ کی مدد کرے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کیا وہ دیکھتا نہیں کہ میں کس حال میں ہوں؟ اب دیکھیے، کیونکہ وہ اللہ کے خلیل تھے، اللہ کے بہت کلوز تھے، اللہ کے ہر امتحان میں پاس ہو رہے تھے، تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں، آپ اور میں نہیں کہہ سکتے۔ ہاں بالکل، یہ نبی ہی بول سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام کا توکل اتنا زیادہ مضبوط تھا اپنے اللہ پر کہ انہیں پتا تھا کہ میرا رب مجھے کچھ نہیں ہونے دے گا۔ اور جب انہیں آگ میں ڈال دیا گیا تو یہ ظالم خوش ہو کر ڈھول بجانے لگے، ناچنے گانے لگے۔ لیکن کچھ دیر بعد اللہ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام ایز اٹ از آگ سے باہر آ گئے۔ ہم نے حکم دیا، اے آگ سرد ہو جا اور ابراہیم پر سلامتی والی بن جا۔ لیکن اس کے بعد بھی ان میں سے کوئی ایمان نہ لے کر آیا سوائے ایک نوجوان کے، اور یہ نوجوان تھے ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہم نے کی بھی ہے گائز یہ سٹوری نا، لوط علیہ السلام کی۔ اور زیادہ ڈیٹیلز کے بارے میں ہم جب بات کریں گے، جب لوط علیہ السلام کے قصے کی طرف پڑھیں گے، ابھی ہم ابراہیم علیہ السلام پہ فوکس کرتے ہیں۔ تو ہوا یہ کہ ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام دونوں نے بیبیلون کے شہر کو چھوڑ دیا۔ وہ اپنی محفوظ زندگیوں سے نکل کر ایک مشکل سفر کی طرف بڑھ چلے۔ ابراہیم علیہ السلام بیبیلون سے نکل کر ہران گئے، وہاں سے پیلسٹائن اور پھر ایجپٹ، اور انہی پیدل چلتے ہزاروں کلومیٹر کے سفر کے دوران انہوں نے سارہ علیہ السلام سے شادی کی، اور پھر اس کے بعد واپس وہ پیلسٹائن میں آ کر بس گئے۔ وقت گزرتا گیا، دھیرے دھیرے دن ہفتوں میں بدل گئے، ہفتے مہینوں میں، اور مہینے سالوں میں بدل گئے، پر ابراہیم علیہ السلام اور سارہ علیہ السلام کو کوئی اولاد نہ ہوئی۔ لیکن اس کے باوجود بھی
ابراہیم علیہ السلام نے کبھی ہمت نہیں ہاری. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ مینشن کیا ہے کہ انہوں نے کہا قال ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون. تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس تو صرف وہی ہو سکتا ہے. انہوں نے ایکسپلین کیا اور ہر دھیرے کڑی کو دھیرے جوڑا ہے. ابراہیم علیہ السلام اور ان کی پہلی بیوی سارہ علیہ السلام بڑھاپے کو پہنچ گئے. سارہ علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کو آئیڈیا دیا کہ کیوں نہ وہ ہاجر علیہ السلام سے شادی کر لیں. ہاجر علیہ السلام اصل میں سارہ علیہ السلام کی غلام تھیں، لیکن وہ ایک رائل نوبل فیملی سے تعلق رکھتی تھیں. پر کچھ ایسے حالات بنے جس کی وجہ سے انہیں ایجپٹ کے کنگ نے قید کر لیا. اور پھر سارہ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام جب ایجپٹ کے کنگ سے ملے تو سارہ علیہ السلام سے امپریس ہو کر ایجپٹ کے کنگ نے انہیں ہاجر علیہ السلام تحفے کے طور پر دے دی. ان کی ہینڈ میڈ ہو گئی، ایک غلام ہو گئی جو ان کے گھروں کے کام کیا کرتی تھی. ابراہیم علیہ السلام، ہاجر علیہ السلام اور سارہ علیہ السلام کی مرضی سے یہ دوسرا نکاح بھی ہوا. جیسے آج کل رواج ہے اولاد نہ ہونے پر اکثر انسان دوسری شادی کر لیا کرتا ہے، بالکل اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے ہاجر علیہ السلام سے شادی کر لی. 86 یا 87 یعنی 86 یا 87 ایئرز کی عمر میں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلی اولاد سے نوازا. اس اولاد کا نام انہوں نے رکھا اسماعیل علیہ السلام. It is reported he was 86 years old when he was blessed with Ismail علیہ السلام. کچھ کتابوں میں یہ بھی مینشن ہے، ایون رحیق المختوم کے پیج نمبر 50 پر یہ مینشن ہے کہ جب حاجر علیہ السلام کو اولاد ہو گئی تو یہ بات سارہ علیہ السلام کو بہت چبھنے لگی. ان کے اندر حسد پیدا ہو گئی اور اس حسد کے چلتے گھر میں اتنی زیادہ ٹینشن ہو گئی کہ ابراہیم علیہ السلام کو حاجر علیہ السلام اور ننھے اسماعیل کے ساتھ گھر چھوڑنا پڑ گیا. اس لیے انہوں نے گھر چھوڑ دیا. لیکن علماؤں کی رائے یہ ہے کہ کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور ایز اے مسلمان ہم یہ بلیو کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ وہ سفر کریں، اس زمین پر نکل پڑیں اس راستے کی طرف جو اللہ نے انہیں بتایا تھا. جاؤ وہاں حجاز کی اس وادی کے اندر، وادی غیر ذی زرع، وہاں ان کو چھوڑو. اللہ کو یہ کروانا تھا. اس گھاٹی میں پہنچے جہاں نہ انسان تھا نہ انسان کی پرچھائی. وہاں پر جا کر ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی ہاجر علیہ السلام اور ننھے اسماعیل کو اکیلا چھوڑ دیا اور وہ قدم بڑھا کر آگے جانے لگے. ہاجر علیہ السلام پریشان ہو گئیں. ان کے من میں بے انتہا سوال اٹھنے لگے کہ یہ کہاں جا رہے ہیں، ہمیں کیوں اکیلا چھوڑ کے جا رہے ہیں. وہ کچھ قدم ان کے پیچھے بھاگی لیکن وہ کہاں تک بھاگتی. پھر آخر میں انہوں نے ان سے پوچھا کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے. ابراہیم علیہ السلام کچھ نہ بولے، انہوں نے بس مڑ کر کہا اشارے میں. اور کیونکہ وہ بھی ایک مومنہ تھیں اور اللہ پہ بڑا یقین کرتی تھیں تو حاجر علیہ السلام نے کہا کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو آپ بے فکر ہو کے جائیے، وہ ہمارا خیال رکھ لے گا. اب دیکھیے ایسے موقع پہ نا انسان سوال کرتا ہے میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا، ساری پریشانیاں مجھ پہ ہی آتی ہیں. لیکن اس موقع پر ابراہیم علیہ السلام نے سجدہ کیا، اپنے بیوی اپنے بچے کو چھوڑ کر چل دیے، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ ان کا رب ان کا امتحان لے رہا ہے اور اللہ بندے کی حیثیت اور اس کی برداشت سے زیادہ اس کا امتحان نہیں لیتا. ابراہیم علیہ السلام کے جانے کے بعد وہ کھانے پینے کا سامان اور پانی بھی ختم ہو گیا. حاجر علیہ السلام پریشان ہو گئیں. انہوں نے صفا اور مروہ کے ساتھ چکر لگائے اور پھر اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے پانی کا ایک جھرنا پھوٹ پڑا. حاجر علیہ السلام اس پانی کو روکنے کے لیے باؤنڈری بناتی چلی جاتی اور کہتی چلی جاتی زم 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 زم، یعنی رک جا رک جا. اور اس طرح اس پانی کا نام زم زم پڑا، یعنی رک جا پانی رک جا پانی. There is only one historic narration as to the history آج of تک that پوری well. دنیا میں ایک ہی ہسٹری کا ایونٹ ہے جس پر کسی اسکالر یا ہسٹورین میں کوئی وواد نہیں ہے، اور وہ ہے زمزم کے کنویں کا ثبوت جو حاضرہ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام سے جڑا ہے. یہ سب سے بڑا میریکل ہے. Hajar and Ismail علیہ الصلاۃ والسلام. اب کیونکہ وہاں پانی آ گیا تو آسمان پر زندگیاں منڈرانے لگیں. بہت دور ایک قبیلہ تھا، جرہم قبیلہ. انہوں نے آسمان پر منڈراتے پرندوں کو دیکھا. تعجب ہے اتنے سارے پرندے وہاں کیوں منڈرا رہے ہیں. ہو نہ ہو وہاں ضرور پانی ہے. تو چلو چل کر دیکھتے ہیں. جرہم قبیلے کی خاص بات یہ تھی کہ انہیں پانی کو اسٹور کرنا آتا تھا. تو یہ پانی کی تلاش میں نکلے ہوئے تھے، انہیں پانی مل گیا. یہ حاضر علیہ السلام کے پاس گئے اور انہوں نے ان سے اجازت لی کہ کیا وہ یہاں رک سکتے ہیں. حاضر علیہ السلام کی اجازت ملنے کے بعد یہ قبیلہ وہیں رہنے لگا اور دھیرے 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 دھیرے
وہاں پہ ایک آبادی بڑھ گئی، کچھ لوگ ہو گئے۔ اسماعیل علیہ السلام انہی لوگوں کے ساتھ، جرہم قبیلے کے ساتھ رہنے لگے اور ان کی زبان جو کہ عربی تھی اسے جاننے لگے۔ اب یہاں نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ میں نے شروعات میں بتایا تھا کہ جرہم قبیلہ وہ قبیلہ تھا جو اصلی عرب کہلاتے تھے، اور اسماعیل علیہ السلام کیونکہ عربی نہیں تھے، وہ تو عرب مستربہ تھے، جرہم کے ساتھ رہتے 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 وہ بھی عربی کے ماہر، عربی زبان سیکھنے لگے اور عربی کہلانے لگے۔ اسماعیل کو دیکھ کر نہیں لگتا کہ وہ جرہم قبیلے سے نہیں ہیں۔ صحیح کہا امی، بلکہ اسماعیل کی عربی زبان باقی بچوں سے بھی بہتر ہے۔ کچھ سال کے بعد جب ابراہیم علیہ السلام اس جگہ واپس لوٹے جہاں انہوں نے اپنی بیوی اور بچوں کو چھوڑا تھا، تو وہ یہ دیکھ کر مسکرا دیے کہ وہ وادی جو سنسان تھی، ریگستان تھی، اب وہاں پر کچھ زندگیاں ساتھ لے رہی تھیں، اور اس پورے علاقے پر ان کی بیوی حاجر علیہ السلام کا کنٹرول تھا۔ وقت گزرتا گیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں ایک خواب دکھایا۔ اس خواب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بتایا، دکھایا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ صبح ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو یہ بات بتائی، اور اس خواب کے بارے میں قرآن مجید میں بھی منشن ہے۔ جب وہ ان کے ساتھ دوڑ دھوپ کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم نے کہا کہ بیٹا، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ گویا تم کو ذبح کر رہا ہوں، تو تم سوچ لو کہ تمہارا کیا ارادہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابا جان، جو آپ کو حکم ہوا ہے وہی کیجئے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابروں میں پائیے گا۔ اسماعیل علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ہو سکے تو ابھی والدہ کو مت بتائیے گا، دیکھتے ہیں اللہ کیا معاملہ کرتا ہے۔ اور پھر یہ دونوں اپنے سفر پر نکل پڑے۔ اس دن مکہ کی وہ ریت چمک رہی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام قربانی کے مقام کی طرف تیزی سے چل رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے چہرے پر ہلکے ہلکے فکر کے بادل تھے، جیسے سوچ رہے ہوں کہ یہ کیسا امتحان ہے، لیکن ان کے قدم اپنی منزل کی طرف بڑھ رہے تھے۔ راستے میں جب یہ دونوں مینا کے پاس پہنچے تو شیطان ان کے پاس آیا۔ شیطان نے ان دونوں کو ورغلانے کی کوشش کری۔ یہ کیسا خدا ہے ابراہیم جو تمہارا امتحان پر امتحان لیتا ہے، اتنی ساری مشکلیں، لوٹ جاؤ ابراہیم، واپس لوٹ جاؤ۔ مگر ابراہیم علیہ السلام کا توکل بہت 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 زیادہ مضبوط تھا، انہیں اپنے اللہ پر یقین تھا، تو انہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر شیطان کو کنکریاں ماری اور اسے وہاں سے بھگا دیا۔ جب حاجی لوگ حج کرنے جاتے ہیں تو اسی بات کو ہم واپس سے رینیکٹ کرتے ہیں اور شیطان کو 7 کنکریاں مارتے ہیں۔ شیطان کو بھگا کر یہ دونوں واپس اپنے سفر پر نکل پڑے۔ قربانی کی جگہ پہنچ کر ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دیا اور ایک چھری نکال لی۔ ایک لمحے کے لیے جیسے سب رک گیا، آسمان نے اپنی سانسیں روک لی، پرندوں نے اپنے پر کھول لیے اور زمین نے اپنی نگاہیں نیچے کر لیں۔ دور دور تک بس گہرا سناٹا۔ اور جیسے ہی انہوں نے بیٹے کی گردن پر چھری چلائی، اسی لمحے ایک میمنے کی چیخ گونج اٹھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے آنکھیں کھولی اور دیکھا کہ سامنے اسماعیل علیہ السلام کھڑے مسکرا رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ پل ایسا تھا جیسے طوفان کے بعد سب تھم گیا ہو۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو دوڑ کر سینے سے لگا لیا اور پھر آنسوؤں کو ایک سیلاب امڑ پڑا۔ لیکن اتنی ڈیٹیل میں کبھی کسی نے نہیں بتایا۔ اور ہم نے قربانی کی ایک بڑے جانور سے ان کا یعنی اسماعیل کا فدیہ دیا۔ کچھ سالوں کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3 فرشتوں کو ابراہیم علیہ السلام کے گھر بھیجا۔ ان تینوں فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام کو مبارکباد دی۔ انہیں بتایا کہ ان کو ان کی پہلی بیوی سارہ علیہ السلام سے ایک اولاد ہوگی۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے۔ پہلے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، ان کی دوسری بیوی حاجر علیہ السلام تھے۔ اس کے 13 سال کے بعد ان کے دوسرے بیٹے پیدا ہوئے، پہلی بیوی سارہ علیہ السلام۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ زمزم کے پانی کے پاس ایک گھر بنائیں، اور وہ گھر اللہ کا گھر کعبہ ہوگا۔ اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام دونوں نے مل کر اللہ کے اس گھر کی تعمیر کو شروع کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام اینٹیں رکھتے چلے جاتے اور اسماعیل علیہ السلام اینٹیں اور پتھر لا لا کر اپنے والد کو دیتے چلے جاتے۔ جس جگہ پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام ان پتھروں کو رکھ رہے تھے جس سے کعبہ کی دیواریں اونچی ہو سکیں،
اس جگہ کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان آج بھی مکہ میں موجود ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے کہ طواف کے بعد صرف اور صرف اللہ کے لیے مقام ابراہیم پر جا کر نماز پڑھو، جو ہم آج بھی کرتے ہیں۔ جب آپ انشاءاللہ عمرے حج کے لیے جائیں گے تو آپ اپنی آنکھوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کو دیکھیں گے، وہاں ضرور نماز پڑھیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ یہ نہیں مجھے پتا تھا گائز۔ مطلب بیسیکلی یہ جو مکہ ہے تو وہ پروفٹ ابراہیم اور دھیرے دھیرے اللہ کا گھر ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کر بنایا ہے۔ ایک پتھر کی جگہ خالی رہ گئی۔ اسماعیل علیہ السلام نے بہت کوشش کری پر کوئی ایسا پتھر نہ مل سکا جو وہاں فٹ ہو سکتا ہو، اور کچھ دیر بعد جب اسماعیل علیہ السلام سب جگہ تلاش کرنے کے بعد آئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں ایک چمچماتا سفید پتھر رکھا ہوا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ ابا یہ پتھر کہاں سے آیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ حجر اسود ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پتھر کو جنت سے بھیجا ہے۔ اچھا، اس کے اوپر ہی پرفیوم لگایا جاتا ہے۔ آج سائنٹسٹ نے اس پر ریسرچ کی ہے جس میں یہ بات سامنے آئی کہ یہ پتھر اس دنیا کا پتھر نہیں ہے، شاید کوئی ایسٹروئڈ ہے یا کوئی باہر کا پتھر ہے، لیکن یہ اس دنیا میں ایسا کوئی پتھر پایا نہیں جاتا۔ ایز اے مسلم ہم یقین کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ پتھر جنت سے بھیجا تھا، اور یہ پتھر جب آیا تو یہ بالکل سفید تھا، لیکن گزرتے وقت کے ساتھ انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے یہ پتھر کالا پڑ گیا، جس کے بارے میں ہمیں ایک حدیث بھی ملتی ہے۔ اب یہاں نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ گھر کعبہ بنایا جا رہا تھا تو صرف پتھر نہیں جوڑے جا رہے تھے، بلکہ آنے والی انسانیت کے فیوچر کو ڈیزائن کیا جا رہا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام پتھر رکھتے چلے جاتے اور اللہ سے دعا کرتے چلے جاتے۔ اس موقع پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ابراہیم علیہ السلام نے 4 دعائیں کی جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، اور جن کی وجہ سے آج ہم اور آپ مسلمان ہیں، یہاں بیٹھے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلی دعا، دا دعا فار رزق۔ اور جب ابراہیم نے دعا کی کہ اے پروردگار اس جگہ کو امن کا شہر بنا، اور اس کے رہنے والوں میں سے جو اللہ پر اور روز آخر پر ایمان لائیں ان کے کھانے کو میوے عطا فرما۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں کریکٹ کیا اور ان سے کہا کہ میں سب کو رزق دوں گا، چاہے مجھے مانتا ہو یا نہ مانتا ہو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، اس کی رحمت دنیا میں ہر انسان کے لیے ہے۔ دوسری دعا، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بتایا کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو لیڈر چن لیا ہے، لوگوں کا امام بنا دیا ہے، تب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کیا میری اولاد کے لیے بھی یہ حکم ہے؟ میری اولاد میں سے بھی پیشوا بنائیو۔ فرمایا کہ میرا قول و قرار ظالموں کے لیے نہیں ہوا کرتا۔ اس دعا کا مطلب بالکل صاف تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ہونا کافی نہیں، صرف وہی لیڈر ہوگا جو ایمان والا ہوگا، جس کو اللہ چاہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے ہونے کے باوجود بھی ابو لہب اس دنیا میں بھی ذلیل ہوا اور آخرت میں بھی ذلیل ہوگا۔ تیسری دعا، ایک ایسی دعا جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سرے سے ریجیکٹ کر دیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہا کہ وہ ان کے فادر، ان کے ابا کی مغفرت کر دیں، تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 114 میں فرمایا، اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے بخشش مانگنا تو ایک وعدے کے سبب تھا جو وہ اس سے کر چکے تھے، لیکن جب ان کو معلوم ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو اس سے بیزار ہو گئے۔ کچھ شک نہیں کہ ابراہیم بڑے نرم دل اور متحمل تھے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو شرک اتنا ناپسند ہے کہ اس معاملے میں کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی۔ چوتھی اور آخری دعا، ایک ایسی دعا جس کا حصہ ہم بھی ہیں۔ اے پروردگار، ان لوگوں میں انہی میں سے ایک پیغمبر مبعوث کیجو جو ان کو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنایا کرے اور کتاب اور دانائی سکھایا کرے اور ان کے دلوں کو پاک صاف کیا کرے۔ بے شک تو غالب ہے، صاحب حکمت ہے۔ لیکن یہ دعا اس وقت قبول نہیں ہوئی۔ اسحاق علیہ السلام کی آل سے نبیوں کا سلسلہ چلتا رہا، لیکن اسماعیل علیہ السلام کی آل سے کوئی نبی نہیں آیا، اور تقریباً 20 نسلیں گزرنے کے بعد جب مکہ میں بت پرستی اپنی حد کو پہنچ گئی، تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو قبول کیا۔ اس دعا کا جواب تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔
नबी पाक। अब आते हैं अपने आखिरी सवाल पर, और वो सवाल ये है कि अल्लाह सुब्हानहू ताला ने इस सुनसान पड़ी वादी को ही अपने घर काबा के लिए क्यों चुना? तो देखिए इसके पीछे कुछ वजह हैं। सबसे पहली वजह, जीरो डिस्ट्रैक्शन जोन, यानी कि रोमन और पर्शियन एम्पायर उन जगहों पर कब्जा कर लेते थे जहाँ से उन्हें कुछ हासिल होता था, लेकिन अरब एक ऐसा इलाका था जहाँ कुछ पैदा ही नहीं होता था, पानी तक के लाले पड़े हुए थे लोगों को, तो वहाँ पर किसी भी एम्पायर को कोई इंटरेस्ट नहीं था। इस वजह से ये इलाका बिल्कुल न्यूट्रल रहा और जहाँ पर इस्लाम को आज़ाद माहौल में फैलने के लिए जगह मिली। अब ये अल्लाह का एक डिवाइन प्लान था। दूसरी वजह, जब आप कोई चीज़ किसी ऐसी जगह बनाते हैं जहाँ पर पहले से आबादी मौजूद है, तो गुजरते वक्त के साथ वो चीज़ असल में उस जगह की हो जाती है। जैसे शाहजहां का बनाया ताजमहल अब आगरा का ताजमहल कहलाता है, राजा मानसिंह का बनाया हुआ किला अब आमेर का किला कहलाता है। तो अगर अल्लाह का घर रोम में होता या फिर पर्शिया में होता या फिर किसी और जगह होता, तो वो असल में रोमन एम्पायर का किला या रोमन एम्पायर का मंदिर कहलाता। पर क्योंकि उस जगह में कोई कशिश नहीं थी, कोई वहाँ रहता नहीं था, कोई आबादी नहीं थी, तो कोई भी उस जगह को क्लेम नहीं कर सका, जिसकी वजह से वो घर आज भी बैतुल्लाह यानी अल्लाह का घर कहलाता है। हमने तकरीबन 55 या 54 पेजेस पढ़ लिए रहीकुल मखतूम के। अब सवाल ये है कि ठीक है जी, पढ़ लिया, अब कुछ सीखने को तो मिले, अखलाक की तो कोई बात पता चले इससे। तो देखिए इसमें अखलाकियत की जो बात है वो ये है समझने की कि सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बरकत जो है ना वो जगह में नहीं होती, बरकत असल में अल्लाह के हुक्म में होती है। सही बात। कितनी बार ऐसा होता है ना कि हमें लगता है कि यार अब कोई रास्ता नहीं बचा और कितना वक्त हो गया मेरी दुआएं नहीं कबूल हो रही, अल्लाह सुब्हानहू तआला मेरी सुनते ही नहीं है, देखो औलाद नहीं हो रही, सब जुड़ाया मेरा चला गया। यहाँ समझने की बात यह है, बहुत ज़रूरी बात यह है कि दुआएं अमेज़ॉन पे मिलने वाला सामान नहीं है कि आपने जी क्लिक किया और परसों वो जाके डिलीवर हो गई या नेक्स्ट डे डिलीवरी हो गई, सेम डे डिलीवरी हो गई। आपने दुआ मांगी, उसने सुनी, अब उसकी मर्जी वो जब जवाब दे, जब उसको ठीक लगेगा, जब सही मौका होगा, जब सही वक्त होगा, वो तब जवाब देगा। बिल्कुल इसी तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ 2-2.5 हज़ार साल के बाद कबूल हुई। इसके अलावा 84 साल 85 साल की उम्र तक हर रोज़ दुआ मांगना अपने रब से आसान काम तो नहीं है। तो जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह से मायूस हो जाना गुमराहों का काम है, तो जब कभी मायूसी छाए ना तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में सही बात है, बिल्कुल सही बात। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई, बहुत बढ़िया वीडियो, बहुत बढ़िया, समझ आई, अप्रिशिएटेबल। अगर हो सके तो इस QR कोड को स्कैन करके आप हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनिए, हमें एज ए क्रिएटर सपोर्ट कीजिए ताकि हम और जल्दी और बेहतर और बढ़िया वीडियोस को बना सकें। आपके सपोर्ट से हमें हिम्मत मिलती है, हमें ताकत मिलती है। इसके अलावा कमेंट सेक्शन में मुझे ये ज़रूर बताइए कि आपका इस वीडियो को लेकर क्या फीडबैक है, आपने कुछ सीखा या नहीं सीखा। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम। तो गाइज वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव थी, मतलब रियली मकतूब जी का जो एफर्ट है ना वो अप्रिशिएटेबल है, मतलब बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने, मतलब इतनी डिटेल में बताया कि अरबी कौन थे, अरब कैसे शुरू हुआ, अरब कैसे बसा और अरब के एक्चुअल लोग कौन थे। 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ अल्लाह ने अरब को ही इस्लाम के लिए क्यों चुना, मतलब डेमोग्राफिक की वजह से चुना या मतलब इसमें कोई डिवाइन पावर थी। एक एक कड़ी इन्होंने जोड़ी है, प्रॉफिट इब्राहिम से लेके हजरत इस्माइल से लेकर मतलब जो नबी पाक हजरा अलैहिस्सलाम थी, सारा अलैहिस्सलाम, नबी पाक, वो ये एक एक कड़ी इसलिए जोड़ी है क्योंकि ये सारा कुछ सीरत उन नबी मतलब सीरा सीरीज के ही पार्ट्स हैं, क्योंकि इनको समझे बिना हम प्रॉफिट मोहम्मद की लाइफ को नहीं जान सकते। हमें बेसिकली एज अ नॉन मुस्लिम हमारे लिए बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी, इंटरेस्टिंग वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग थी, क्योंकि हमें इस्लाम के बारे में इतना नहीं पता, लेकिन जैसे जैसे हम वीडियोस कर रहे हैं ना हमें बहुत कुछ पता लग रहा है और इस वीडियोस के थ्रू तो हमें बहुत ही डीप नॉलेज मिल रही है, नॉलेज मिली कि ऐसे मतलब बेसिकली इस्लाम की जो नींव थी ना, जो फाउंडेशन थी वो अरब में क्यों रखी गई, आज हमें एक्चुअल में पता चला। तो वैसे तो स्टोरी हमने पहले भी की हुई थी, प्रॉफिट इब्राहिम की, प्रॉफिट मूसा की, नबी पाक की स्टोरी की हुई है, लेकिन अरब से क्या कनेक्शन था ये आज हमें पता चला। हमारे माइंड में भी क्वेश्चन आता था क्यों हमें मतलब मक्का जो है मतलब
वहां बना हुआ है, कहीं वहाँ- और नहीं बना, रोम में नहीं मतलब बना। जब हम वीडियोस नहीं भी करते थे ना, तो एज ए हिंदू हम सोचते थे कि यार मक्का में तो साला मतलब जितने भी अरब ये सारा कंट्री है, मक्का में तो तेल ही तेल है। मतलब जब हम जब हम वीडियोस के ऊपर रिएक्ट नहीं करते थे ना, उससे पहले हम सारे यही सोचते थे जैसे अब हिंदू सारे सोचते हैं कि यार मक्का में ऐसा क्या है कि जो अल्लाह का सबसे पाक घर मक्का शरीफ, काबा शरीफ वहां पे हुआ, मतलब और किसी जगह क्यों नहीं हुआ, इंडिया में क्यों नहीं हुआ, पाकिस्तान में क्यों नहीं हुआ, जहां सब कुछ है रहने खाने के लिए, बिल्कुल क्लाइमेट सूट करता है हर बंदे को। सही बात है। तो आज पता चला ये इसके पीछे भी अल्लाह की डिवाइन पावर थी, डिवाइन सोच थी। तो बेसिकली ये सारा कुछ हजरत इब्राहिम से शुरू हुआ था, कैसे वो माइग्रेट उन्होंने किया अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि उनके जो फादर थे उन्होंने बुत परस्ती में थे, बुत परस्ती करते थे, उन्होंने उनको निकाल दिया वहां से। वो फिर अपनी बीवी के साथ जो सारा अलैहिस्सलाम थी उनके साथ वो आ गए, वहां से निकल गए। तो सारा अलैहिस्सलाम को बच्चा नहीं हो रहा था, उनकी उम्र 86 ईयर की हो गई थी उस टाइम। फिर सारा अलैहिस्सलाम की जो गुलाम थी, स्लेव, जो हजरा अलैहिस्सलाम बाद में बनी, तो वो हजरा अलैहिस्सलाम थोड़ी यंग थी, तो वो बट थी वो राजाओं के खानदान से, रोम एम्पायर से थी, रोम बेसिकली एम्पायर से थी। तो वो मतलब दीन के रास्ते पे चलने वाली थी। तो प्रॉफिट इब्राहिम की शादी उनसे हुई, फिर उनके बच्चा हुआ जिनका नाम रखा गया हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। तो ऐसे ऐसे चलता गया। फिर बाद में सारा अलैहिस्सलाम को छोड़कर जाना पड़ा प्रॉफिट, मतलब देखो स्टोरीज तो इन्होंने ये बताया कि स्टोरीज में ये बताया गया कि अल्लाह का हुक्म आया, लेकिन जब बच्चा हो गया था उनके, तो सारा जी थे जो उन्होंने उनको मतलब ईर्ष्या होने लगी वो बेसिकली। 3 साल बाद, जैसे 3 साल हुए ना उनको बच्चा हो गया था, हजरा अलैहिस्सलाम के हुआ था। हालांकि उन्होंने ही बोला था प्रॉफिट इब्राहिम के लिए कि आप हजरा अलैहिस्सलाम से शादी कर लो ताकि बच्चा हो जाएगा ना, वो अल्लाह का हुक्म था। लेकिन देखो ये एक फितरत होती है इंसान की। चलो हालांकि सारा अलैहिस्सलाम भी डिवाइन पावर थी, लेकिन उनके दिमाग में भी वो जेलसी फैक्टर आ गया कि यार इनके बच्चा हो गया। तो चलो जो भी है वो बच्चा हो गया, बड़े हो गए। फिर उसके बाद प्रॉफिट इब्राहिम और हजरा अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल जी चल पड़े, मतलब काबा की तरफ आए, वो जहाँ आज काबा है। तो वहां पे रेगिस्तान था, वहां छोड़ गए थे, वहां उनको छोड़ गए। तो फिर वो आगे के लिए चले गए अपने घोड़े के साथ। तो हजरत अलैहिस्सलाम ने बोला कि आप हमें छोड़ के कैसे जा रहे हो, छोटा सा बच्चा मैं कैसे संभालूंगी। तो उन्होंने मुस्कुरा के जवाब दिया ये सारा अल्लाह का हुक्म, क्योंकि वो तो सब जानते थे। तो आफ्टर दैट बच्चे को प्यास लगी और तो उन्होंने अपने एड़ी मारी, तो वहां से पानी निकल आया। हजरत इस्माइल ने उस टाइम उनका पाँव बजा और वहीं से पानी की फुहारा निकलने लग गया, जिसको हम लोग अभी जमजम वाटर कहते हैं, आबे जमजम बोलते हैं। मतलब तो हम मतलब उस टाइम आज फिर मतलब जो हजरत अलैहिस्सलाम थी उन्होंने उनको पानी को रोक दिया, जमजम बोल के एक दीवार सी खड़ी कर दी पत्थर लगा के, सो दैट पानी आगे ना जाए। तो वहां जो जुरहम आई थिंक जुरहम कबीला था, वो जुरहम कबीला था, जुरहम कबीला था। वो जो लोग थे ना, वो वहीं के एक्चुअल लोग वो थे, वहां के अरबी लोग वो थे। मेन स्टोरी यहाँ से शुरू होती है अरब की। जो बेसिक जो मूल निवासी थे ना, नेटिव जो जिनको लोग बोलते हैं, वो वहां के जुरहम कबीले के लोग थे। तो वो ना पानी स्टोर करने में बड़े माहिर थे, क्योंकि उनको पानी की वैल्यू पता थी। तो उन्होंने देखा यार पानी की आवाज आ रही है कहीं से, तो वो उन्होंने देखा कि आसमान में पंछी घूम रहे हैं, तो पक्का वहां पानी होगा। तो उन्होंने मतलब परमिशन मांगी उनसे, हजरत अलैहिस्सलाम से कि परमिशन मांगी कि हम पानी ले लें, हम यहाँ रह लें। इस तरीके से वो कबीला वहीं रहने लग गया। कबीला वहां रहने लग गया। तो ऑब्वियसली धीरे धीरे उसी जमजम के किनारे वो जो जुरहम कबीला था उनके लोग बस गए, छोटा सा कस्बा बस गया वहां पे। तो जो प्रॉफिट इब्राहिम थे 3 साल बाद जब वापिस आए, तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो पूरी बस्ती बसी हुई है। और जो हजरत इस्माइल थे वो जो उन्होंने, क्योंकि अरबी जो थी उनसे सीखी थी, वो जुरहम कबीले से ही हजरत इस्माइल जो बच्चे थे उस टाइम उन्होंने उनके साथ ही बड़े हुए, वो खेलते हंसते खेलते, तो वो अरबी में माहिर हो गए। इवन की जुरहम जो कबीला था उनसे भी ज्यादा माहिर हो गए वो। तो ऐसे ऐसे ये चला आगे सिस्टम। फिर आफ्टर दैट मतलब जो प्रॉफिट इब्राहिम थे, उनके जो पहली बीवी थी सारा अलैहिस्सलाम, उनको भी अल्लाह की रहमत से 3 साल बाद, मतलब देखो 86 साल की उम्र में बच्चा पैदा हो गया। चलो नहीं 86 में तो इनको हुआ था ना, इस्लाम जी पैदा हुए थे, इस्माइल जी पैदा हुए थे। नहीं तो सारा अलैहिस्सलाम उस टाइम ज्यादा एज होगी थी ना, तो उनको भी बच्चा हो गया। तो थोड़े टाइम बाद तो चलो इस स्टोरी पे नहीं जाते हम, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो आफ्टर दैट अल्लाह के हुक्म से जो अल्लाह का हुक्म आया प्रॉफिट इब्राहिम को,
انہوں نے پروفٹ جو حضرت اسماعیل جی تھے ان کے ساتھ مل کر انہوں نے, کیونکہ اللہ نے حکم تھا کہ یہ جو آب زمزم ہے نا اس کے نزدیک آپ کچھ اسٹرکچر بناؤ. اس سے پہلے اللہ نے ان کا ایک اور امتحان لیا تھا جس میں سپنے میں اللہ نے دکھایا کہ اپنے بچے کو مار دو, ہاں اپنے جوا کر دو, وہ بھی ہم نے سٹوری کی ہوئی ہے کہ جوا کر دو. تب وہیں سے جو بکری کا وہ کرنے کی پرتھا شروع ہوئی تھی وہ وہاں سے ہوئی تھی. جو بقرعید منائی جاتی ہے ہمارے جو مسلم بھائی مناتے ہیں تو وہ وہاں سے پرتھا شروع ہوئی تھی قربانی کی, کیونکہ حضرت جو پروفٹ ابراہیم تھے انہوں نے اللہ کے جو بھی ان کو سپنا ہے تھا انہوں نے بھروسہ کیا اور بچے کو اسماعیل کو انہوں نے ذبح کیا, پر لیکن ذبح نہیں ہوئے, وہ وہاں پہ بکرا آ گیا, وہ بھی اللہ کی رحمت تھی. تو چلو اس کے بعد اللہ نے حکم دیا تھا اپنا مکہ شریف بنانے کے لیے. اب تو پروفٹ ابراہیم اور حضرت اسماعیل دونوں نے مل کر ایک ایک پتھر لگایا, تو ایسے ایسے کر کے دیواریں بنتی گئی, اور جس جگہ کھڑے ہو کر پروفٹ ابراہیم جو وہ بنا رہے تھے, دیوار بنا رہے تھے, وہاں پہ ان کے پاؤں کے نشان ہو گئے, اور آج بھی وہاں پہ وہ پاؤں کے نشان ہیں. اینڈ سیکنڈ بات, جو پروفٹ جو حضرت اسماعیل جی تھے وہ جب بنا رہے تو ان کو نا ایک گیپ رہ گیا, وہ پتھر مل ہی نہیں رہا تھا, ان کے سائز کا پتھر نہیں مل رہا تھا, وہ گیپ ایسے رہ گیا, تو وہ وہاں پہ فٹ ہو گیا جنت سے آیا ہوا پتھر, جس کو مطلب آج وہ کالا ہو چکا ہے پتھر, بیکاز کعبہ میں جو پتھر ہے مین, کیونکہ لوگوں نے اتنا کچھ کر دیا ہوا ہے. مطلب آج کل لوگوں کے من اتنے میلے ہو چکے ہیں تو وہ سارا میل اپنے اوپر لے رہا ہے وہ پتھر, وہ جو بھی جنت سے آیا تھا وہ وائٹ سے مطلب سفید بلیک ہو گیا, بالکل پیور بلیک ہو چکا ہے وہ پتھر. تو یہ تھی مطلب بیسک جو شروعات تھی. عرب کہاں سے شروع ہوا, تو یہ اسی لیے شروع ہوا, وہ عرب کو اس لیے مطلب پروفٹ فوری اللہ نے اس لیے چنا کیونکہ ایک تو وہ سب سے ایک ریموٹ ایریا تھا, ریموٹ ایریا جہاں بھی ہوتا ہے نا, مطلب ڈسٹریکشن کا کوئی بھی چانس نہیں تھا, اس لیے اللہ نے وہ جگہ چنی. اور دوسرا ریزن یہ تھا کہ اگر اللہ کوئی اور جگہ چوز کرتا تو شاید مکہ مطلب اتنا فیمس نہ ہو پاتا, وہ کسی جگہ کے یا کسی انسان کے نام سے انسان کے نام پہ ہو جاتا ہے, جیسے ہو ہی جاتا نارملی, جیسے انہوں نے ایگزامپل دی تاج محل, وہ آگرہ کے نام سے جگہ کے نام ہو سے جاتا ہے, یہ نیچرل بات ہے. بٹ مکہ ابھی بھی مکہ کے نام سے ہی فیمس ہے, اور اللہ کے عبادت کی جگہ مانی جاتی ہے ابھی بھی. اور تیسرا وہاں پہ کوئی جو رومن امپائر والے مطلب کوئی ان کا کوئی لالچ نہیں تھا, کیونکہ وہاں پہ کچھ پیدا ہی نہیں ہوتا تھا, تو یہ سب کچھ ٹھیک تھا, یہ اللہ کا ہی ایک ڈیوائن سوچ تھی, تھنکنگ تھی. تو بیسکلی اس لیے اللہ نے اسلام کے لیے عرب کو چنا. تو آج ہمیں یہ سمجھ آیا کہ ریگستان میں کیسے خدا کا کرشمہ ہو گیا. تو یہ تھی مکہ کی شروعات. اب ہم کریں گے سیرہ سیریز کا, مطلب سیرت النبی سیریز کا ایپیسوڈ 3, جب ریئلی مکتوب جی اگلی ویڈیو نکالیں گے. تو باقی یہ ویڈیو بہت بڑھیا تھی گائز, آپ بتائیے گا ہمیں ہمارا ریئیکشن آپ کو کیسا لگا. تو ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک آپ لوگ اپنی فیملی کا خیال رکھیے, اپنے بچوں کا خیال رکھیے, اچھا کھائیے, اچھا پائیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے سائننگ آف.